सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है इसमें चुग़ताई के अफ़सानवी मजमूए चोटे में शामिल अफ़साना बीमार। और फिर दंदना कर बुखार चढ़ता और किटकिटी बन जाती। मालूम होता हड्डियाँ चटचटा रही हैं और खाल झुलसने लगती। गले में जैसे रहट चलने लगता। चूं चर शर्रद खड़। और फिर खांसी के फंदे पड़ने लगते। ज़बान तो जूते का तला हो गई थी। बखटी बखटी सड़ांदी दवाएं खाते खाते उसमें जो गिल्टियां होती हैं वो भी मुर्दा हो गई थी। उसे याद आता था जबकि वो छोटा सा था तो कोनेन कितनी कड़वी, इमलियां कितनी खट्टी और शक्कर की गोलियां कितनी मीठी होती थीं। उसकी ज़बान कैसी जानदार और हसास थी। और अब वही ज़बान किस कदर ढीठ हो गई थी कि किसी चीज़ का असर भी ना होता था। बच्चे आंगन में किलकारियां मारते और ऐसा मालूम होता गोया उसके कलेजे पर घन बरस रहे हैं। वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए दरवाजे धड़धड़ाते हुए निकल जाते और उसकी जिंदा लाश सर से पैर तक लरस जाती। फिर दूसरी आवाज़ें, भोंपू वाली लॉरियां, कूकती हुई मोटरें, खड़खड़ाते तांगे और मिनमिनाती हुई साइकिलें, सब गोया उसके सीने पर से दंदनाती गुजरती। राम राम सत्य है, उसका कलेजा मसल जाता। लेना दौड़ना चलियो। वो अपना मुंह माजूनों में बसे हुए लिहाफ में दबा लेता, गोया लोग उसे ही मारने दौड़ रहे हैं। और कुत्ते, कुत्ते तो शेर थे। उनका बस न था जो उसकी गोद में लेट लेट कर भौंकते। और बिल्लियों को तो रात के वक्त कोर्टशिप के लिए उसी के कमरे में आना फर्ज था। उसकी शीशी और हुश हुश पर बिल्लियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने आशिक बिल्लों की तरफ नीम बाज आंखों से देखती और इठलाती हुई म्याऊं करके वहीं पर जाती। दो एक दफा डरने के बाद अब वो भागना बेवकूफ़ी समझती थी। और फिर हवा खाक पड़ी हर दर जावर छेद से चिंगाड़ती हुई सीधी उसी की तरफ लपकती और उसके जिस्म में ठंड के इंजेक्शन देना शुरू करती। सरसर करती दरिया की तरह उसके कानों में गिरती और गर्दन में से फिसलती हुई ठीक सीने पर जम जाती। गर्मियों में यही हवा रेत के गर्म गर्म जर्रे लाकर उसके जिस्म पर चिंगारियों की तरह चिपकाती और उसे भट्टी में सोने का मजा आ जाता। वाह मौसम। पर सबसे ज्यादा दुख देने वाली जो बात थी वो उसका मोटा पड़ोसी था। सुर्ख चुकंदर, बड़ी घनदार मूछों वाला। वो आकर धप से बैठ जाता और मूंढा लबालब उसके जिस्म से भर जाता। कैसे हो, वो बगैर भूले हुए हमेशा एक से लहजे में कहता। और फिर भाभी जरा पान तो दीजो एक, वो उसकी बीवी से फरमाइश करता। मुरझाई हुई आधे दर्जन बच्चों की माँ का लकीरों वाला कत्थई रंग का चेहरा जरा देर को मुस्कुरा उठता। कभी दही बड़े खिलाओ ना, या भाभी आज तो मटर पुलाव खाकर ही जाऊंगा। वो धंसी हुई तीमारदारी की आधी आंखें थिरकने लगती। पपोटे झुक जाते और फिर वो उसे कुछ न कुछ छेके पर से देने या कोई अचार या चटनी चखाने दूसरे बरामदे में ले जाती। वहां से उसकी चपड़ चपड़ खाने और बीवी के खिलखिलाने की आवाज़ आने लगती। उस वक्त फौरन उसे या तो रफ़े हाजत की अशद ज़रूरत लायक हो जाती या प्यास उठ खड़ी होती या उसके किसी न किसी हिस्से जिस्म को दबने या मसले जाने की ज़रूरत महसूस होने लगती। उसके कई बार पुकारने पर वो जली कटी आती, आंखें घूमी हुई और चेहरा तना हुआ। गोया वो कह कहे जो उसे दीवाना किए दे रहे थे कुछ देर पहले इन होठों से नहीं गुजरे थे, बल्कि कहीं किसी और ही दुनिया से आए थे। वो घूर घूर कर उसके मुंह को तकता, गोया वहां कोई चीज चिपकी ही तो रह गई होगी। पानी पीते और हाथ पैर मसलवाते मसलवाते वो थक जाता, मगर बरामदे में बैठे हुए जबड़े वैसे ही चक्की की तरह चला करते, गोया उन्होंने उसकी हस्ती ही को चबा डालने का इरादा कर लिया हो। वो बीमार था तो क्या, दिल तो मुर्दा ना हुआ था। पर इसमें बीवी का क्या कसूर था। वो तो जवान थी और रगों में खून दौड़ रहा था। मगर वो कभी झूठ मूठ को ही उससे कुछ कहता तो वो ऐंठ जाती। ए चलो, मुझे ये चोंचले नहीं पसंद। और उसका तिनके जैसा हाथ हवा में झूलता रह जाता। कभी इन्हीं चोचलों के मारे उसका मैके में घड़ी भर दिल न लगता था। दिन दिन भर वो दोनों होते थे और बंद कमरा, यही हाथ कितने शरीर थे। और इस पड़ोसी ने तो उसकी बधिया ही बैठा दी थी। वो खुद ना आता तो कमीज में बटन ही टांगने को भेज देता। और बीवी जान जान कर सीते में उसे अपने जिस्म पर डालती। गो वो चाहती तो मज़े से अलग से ही सी सकती थी।
وہ پڑوسی نہیں تو اس کا کرتا یا پاجامہ یا موزہ ہی اس کی چھاتی پر مونگ دلنے کو آن موجود ہوتا۔ اول تو تھا ہی کتنا خون جسم میں، پر جو بچی کھچی دو چار بوندیں تھیں وہ پڑی سن سن کھولا کرتی۔ اوہ، اس کا جی چاہتا تھا اپنی سوکھی سوکھی انگلیوں سے موٹے پڑوسی کے جسم پر سے گوشت کی تہیں کی تہیں اکھیڑ ڈالے، اور اوپر سے نمک برکے مرچیں ملا کر، اور اس وقت اس کی زبان کا مردہ پن جاتا رہتا۔ خاموش لیٹ کر وہ بیوی کو کسی کام میں مشغول دیکھتا، اس کے تخیل میں اسے صاف موٹے پڑوسی کی پرچھائی نظر آتی۔ کاش وہ کسی ترکیب سے اس بدمعاش عورت کے خیالات کو قید کر سکتا، اس کا بس چلتا تو اسے سوچنے ہی نہ دیتا، پر وہ تو گویا خاموش تانے سے دیتی تھی، لو پکڑ لو میرے خیالوں کی ڈور کو۔ وہ چڑ جاتا، بدگمانیاں بڑھتیں، اسے اپنے سب بچے پڑوسی کی شکل کے معلوم ہونے لگتے، ویسی ہی ناچتی ہوئی آنکھیں، موٹے موٹے بدن، وہی گھومے ہوئے پاؤں اور سوجے ہوئے ٹخنے، بالکل پڑوسی جیسے، اور وہ انہیں قریب بلا کر گھور گھور کر دیکھتا، کبھی شک مٹتا، کبھی اور جم جاتا، اور وہ پاگل ہونے لگتا، اس کا دماغ قلبازیاں کھانے لگتا، یہاں تک کہ اسے بیوی کے پیٹ میں صاف صاف پڑوسی کی شکل کے بچے نظر آنے لگتے۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھتا اور اسے قریب بلا کر گھورتا۔ اوہ، دھوبن بھی کتنی بے وقوف ہے، آخر ساڑیوں میں اتنا کلف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کا دھجہ ہی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، انسان کتنا پھول جاتا ہے خواہ مخواہ۔ دھوبن حرام زادی سے کہو اتنا کلف نہ دے۔ وہ جھلاتا، کیوں، اب کلف اور ساڑیوں میں بھی تمہارا دخل ہو گیا؟ وہ تنک کر جواب دیتی، ساڑیوں میں تو اس کا دخل بے شک نہیں، پر آخر کیوں؟ اور بخار انگڑائیاں لیتا، اس کی سوکھی پنڈلیاں پھٹنے لگتیں اور پھیپھڑے زخمی کبوتروں کی طرح پھڑ پھڑاتے، کن پٹیاں پھدکنے لگتیں۔ اس کا جی چاہتا کہ بیوی کی گردن پکڑ کر اتنی مروڑے کہ اس کا نرخرا پھٹ جائے اور پھر اس کی ناک کاٹ ڈالے۔ ناک کاٹنا گو اب بالکل فیشن میں نہیں سمجھا جاتا، پر اسے تو ہر لمحہ تخیل کی دنیا میں بیوی کی ناک کاٹتے ہی گزرتا۔ وہ دیکھتا کہ اس نے ناک کاٹ ڈالی ہے اور چاقو کی نوک سے اس کے چہرے پر باریک باریک چار خانہ کاٹ رہا ہے۔ وہ چونک کر بیوی کے چہرے کو دیکھتا، بے شک اس کے سارے منہ پر باریک باریک لکیریں نظر آتی۔ لوگ کہتے تھے کہ پریشانی کی وجہ سے پڑ گئی ہیں، پر وہ خوب جانتا تھا اور دل ہی دل میں ہنستا تھا، یہ وہی تو لکیریں تھیں جو وہ چاقو سے اپنے تخیل کی دنیا میں کاڑھا کرتا تھا۔ رات کو بخار نئی قلابازی لگاتا، کوئی ٹکڑا جسم کا یخ ہو جاتا اور کوئی انگارے کی طرح بھپکا کرتا، آنکھیں جلتیں تو ناک برف کی ڈلی ہو جاتی، اور ہتھیلیاں سلگتیں تو پنجے گلنے لگتے، گلے میں جیسے کوئی دہی بلو رہا ہے، گدی سن ہو جاتی۔ ڈاکٹر ٹٹول ٹٹول اس کے جسم پر گوشت کی بوٹیوں میں سوئیاں لگاتا، کولہوں میں گٹھلیاں پھانسوں کی طرح چبھتی۔ ذرا آنکھ لگی اور جیسے کسی نے ہزاروں روئی کے گٹھر اس پر کھول کر بکھیر دیے، اور وہ سبکیاں لے لے کر اس میں ڈبکیاں لگاتا۔ ہاتھیوں کی وضع کے جانور اس کے سینے پر کودتے اور پنڈلیوں میں جیسے کوئی درے لگا رہا ہے۔ پلنگ کے نیچے سے سینکڑوں سوکھے بے گوشت ہاتھ اس کی طرف بڑھتے، اس کی کنپٹیوں پر مہین مہین غیر انسانی انگلیاں رینگتیں، خوابوں میں اس کے کل مردہ عزیز ہاتھ پھیلا پھیلا کر اسے بلاتے۔ بوڑھی دادی اپنا ڈگڈگاتا ہوا سر ہلا کر اسے پھسلاتی، مگر وہ بڑی خوش اسلوبی سے ان لوگوں کو ٹال کر صاف لوٹ آتا۔ کہتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی مردہ عزیز بلائے اور اس کے ساتھ چلے جاؤ تو فوراً مر جاتے ہیں۔ وہ ان روحانی چالوں کو خوب جانتا تھا، اور کوئی الو نہ تھا جو چرکے میں آ جاتا۔ آخر کیوں مرے وہ انتقاماً جی رہا تھا۔ لوگوں کو کیوں آخر اس کی موت کی امیدیں لگی ہوئی تھیں؟ نہیں مرتا وہ، پھر کسی کو کیا؟ وہ لوگوں کے سامنے اور اکڑ کر لیٹتا، کوئی ذرا سی بھی بات ہوتی تو بہادر اور جھلے مزاج والے جوانوں کی طرح کڑک کر بولتا۔ لوگوں کے ہمدردی سے افسردہ چہروں کو دیکھ کر وہ سلگ اٹھتا، جی چاہتا کہ ان کی تھوتھنیوں کو کچل دے۔ جوں جوں وہ اپنے کو تندرست دکھاتا، لوگ متفکر ہوتے جاتے۔ سنبھالا لے رہا ہے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے۔ لوگ اسے جانے کیا سمجھتے تھے؟ کبھی وہ بھی دن تھے جب کنبے رشتے کی ساری کنواریاں اس سے بچائی جاتی تھیں، جیسے وہ انہیں کھا ہی تو جاتا، اور وہ لڑکیاں بھی تو اسے دیکھتے ہی تلملا اٹھتیں، ان کے چہرے تمتما اٹھتے، اور جو کام کرتی ہوتیں وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ پڑتا، بھاگتیں تو فوراً گر پڑتی، منہ ڈھانکنا چاہتیں تو دوپٹہ ہی اتر جاتا،
اور وہ بے بس اس کے رحم و کرم پر رہ جاتی، اور وہ تھا بھی بڑا رحم دل۔ اتنی ڈھیر سی لڑکیاں اس سے شرماتی تھیں کہ وہ کچھ فیصلہ بھی تو نہ کر سکتا تھا۔ کبھی منجو پر وہ مر جاتا، کبھی جانی اس کے دل کا ٹکڑا بن جاتی، اور کبھی ان سب کو ماں اس پرہوس دنیا کے وہ چھوڑ کر منی کا پجاری بن جاتا، اور پھر کبھی ایک دم سے گڑبڑا کر وہ سب پر ایک دم ہی ٹوٹ پڑتا۔ پر اب تو عرصے سے اس سے شرمانا ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ مہترانی کی جوان بہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے باتیں کر لیتی جیسے وہ کوئی بلی یا چوہا ہے، اور منجو بھی، جن سے قریب قریب آدھی منگنی ہو گئی تھی اور شادی سے پہلے اس کے آنے کی خبر سن کر ان پر ہسٹریا کا دورہ پڑ جاتا تھا، مزے سے بیٹھی اپنے بچے کو اس کے سامنے ہی دودھ پلایا کرتی، اور جانی اپنی پوشیدہ بیماریوں کا ذکر اس کے ڈاکٹر سے اسی کے سامنے کھلے بندوں کرتی۔ لوگ اسے خطرے کی حدود سے باہر کر چکے تھے، اس کی زندگی کے بہترین زمانے کو ناعاقبت اندیشی کا زمانہ کہہ کر معاف کر چکے تھے۔ ایک دفعہ اس نے چاہا کہ ان لوگوں کی ذرا ہوش ٹھکانے کر دے، اور وہ نوجوان ماما کو دیکھ کر کچھ بڑبڑایا۔ پھر وہ بننے لگی، اے ہے بھیا کا بخار بہت ہی چڑھ رہا ہے۔ وہ اٹھلاتی ہوئی چل دی۔ سب اسے بھیا کہنے لگے تھے۔ جب سے وہ بیمار پڑا تھا، لوگ بن بن کر اسے جلاتے تھے، یہاں تک کہ اس کا بوڑھا چچا تک اسے بھیا کہہ کر چمکارتا تھا۔ بڈھا اینٹتا تھا، سمجھتا تھا کہ وہ اس کے اتنا بھی نہیں جینے کا، اور بہت جلد دوسری دنیا کو کوچ کر جائے گا۔ لوگ آس لگائے لگائے مر جائیں گے، مگر وہ ضد میں نہیں مرے گا۔ وہ جیے گا، جیے جائے گا، خواہ کتنے ہی لرزے چڑھیں، پھیپھڑے دکھیں، پڑوسی آئیں اور بیوی مسکرا مسکرا کر ان کے سڑانڈے موزے لیے، پر وہ جیے گا، خواہ اس کے سب بچے پڑوسی کے ہم شکل ہو جائیں، سب پڑوسی سے ملنے لگیں، اس کے بھائی، ماں، باپ، بہن، سب پڑوسی کی طرح آنکھیں مٹکائیں اور پاؤں گھما لیں، ٹخنے سجا لیں، پر وہ جیے گا، انتقاماً جیے گا۔ یہ تو ہونے سے رہا کہ وہ لوگوں کے اطمینان کو مر جائے۔ وہ دیکھتے ہی انسان کو بھانپ جاتا۔ وہ اپنی عیادت کرنے والوں کے چہروں کو غور سے دیکھتا۔ اگر ان پر افسردگی چھائی ہوتی تو وہ بگڑ جاتا۔ یہ سب مفسدوں کے چہرے ہوتے اور وہ انہیں جلے کٹے جواب دیتا۔ جو لوگ مریض کا دل خوش کرنے کو ذرا مسکرا کر آتے، انہیں وہ مکار سمجھتا۔ وہ الو سمجھتے تھے کیا؟ وہ گھر سے ہی اسے بس اب اچھے ہو جاؤ گے، اللہ نے چاہا تو جلد شفا ہوگی جیسے سنانے آتے تھے، اور ایسے لوگوں کے نازک معاملات پر گفت و شنید شروع کر دیتا۔ ان کے چہروں سے مسکراہٹ اڑ جاتی اور وہ بدحواس ہو جاتے، اور جو اگر کسی کے چہرے سے کچھ بھی نہ ظاہر ہوتا تو وہ اسے پکا الو سمجھ لیتا۔ وہ اسے عجیب و غریب طریقوں سے نقصان اٹھانے، ذلیل ہونے، لٹھ بازی کرنے اور مقدمہ چلانے کے فوائد سمجھایا کرتا، یہاں تک کہ عیادت کو آنے والے کے چہرے پر وحشت اور جنون کے تسلی بخش آثار نظر آنے لگتے۔ تب وہ اطمینان سے ہنستا، اور آؤ گے؟ خواہ مخواہ وہ دل ہی دل میں اس سے پوچھتا۔ جتنے ڈاکٹر آتے، بدمزہ سے بدمزہ دوا تجویز کرتے، اس کے سینے پر مالش کرانے یا انجیکشن لگانے کے بہانے اس کی بیوی کی فضول مدد کے خواستگار ہوتے۔ وہ بے بات بھی اس کی انگلیاں ٹٹولتے اور خون کی کمی وغیرہ کے بہانے اسے مرغن کھانے اور لذیذ دوائیں کھانے کو بتا جاتے۔ کوئی ہی ایسا ڈاکٹر ہوگا جس نے فوراً بیوی کے لیے نسخے پر نسخہ نہ لکھ دیا ہو۔ وہ انہیں موٹی موٹی گالیاں دیتا اور کل بیوی کے نسخے پھاڑ ڈالتا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ مٹھی بھر اپنے جراثیم پچھاڑ کر پلا دیتا۔ کبھی وہ بھی زمانہ تھا کہ یہی بیوی اس کے جنم مرن کی ساتھی بنی تھی اور سنگ میں جان دینے کے وعدے کر چکی تھی، پر اب جراثیم کے ڈر سے فنائل سے ہاتھ دھوتی اور سوڈے سے غرارے کرتی۔ کتنی گہری خلیج دونوں میں حائل ہو گئی تھی۔ اور پھر بخار چڑھتا، پھیپھڑے پھولتے، گلے میں گاڑی سی چلتی، ہڈیاں چٹکتیں اور وہ جسمانی اور روحانی دکھوں میں ڈوب جاتا۔